अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल इंतकाम किस्त नंबर 124। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। भारत से बहुत अहम खबरें आई हैं मैडम, तफसील से बताओ। मैडम एक्स ने बेतासुर चेहरे के साथ हुक्म दिया। गुल्लू उस्ताद ने अपने जिस आदमी को हामिद के कहने पर भारत भेजा था, पहले इंकशाफात तो इसी के बारे में हुए हैं। इसने ज़रा तवक्कुफ किया तो मैडम की सवाले नज़रें इसकी तरफ उठी। बाज़ल का कहना है कि इस शख्स को वो गुल्लू उस्ताद के बॉडीगार्ड के तौर पर जानता था और गुल्लू ने इस पर जाहिर किया था कि वो गूंगा बहरा है, लेकिन अब वो देख रहा है कि इस शख्स में ऐसी कोई कमी नहीं। इन्हें गुल्लू पर शक था और बाज़ल के साथ ये मामला तय किया था कि अगर वो गुल्लू की मशकूक हरकत के पीछे मौजूद वजह को ढूंढ लाए तो उसके सारे कसूर माफ़ कर दिए जाएंगे। बाज़ल की फरमाइश पर सोने की तलाश के नाम पर हामिद के जरिए एक जाल बिछा दिया गया था और अब इन्हें अपने मतलब की रिपोर्टें मिलना शुरू हो गई थी। हामिद का हायर करदा बंदा प्रोग्राम के मुताबिक तयशुदा फ्लाइट से हैदराबाद के लिए रवाना नहीं हुआ था। बाज़ल मुसलसल इसका पीछा करता रहा। एक जगह वो एक पठान से मिला। बाज़ल ने इन दोनों के दरमियान जो गुफ्तगू सुनी, इससे पता चला कि वो बंदा सोनिया मैडम से ज़्यादा माज की फ़िक्र में है। इस शख्स ने मिन्नुअन, वकास और गुल खान के दरमियान होने वाली गुफ्तगू मैडम एक्स को सुना डाली। गुल खान इस बंदे को अपने साथ लेकर सोनिया मैडम के एक आदमी से मिलने गया और फिर वो लोग अगली फ़्लाइट से हैदराबाद चले गए। वहाँ वो जैकी के नाम के बंदे से मिले हैं। इस तरह भारत में सोनिया मैडम के लिए काम करने वाली टीम हमारे सामने आ गई है। वकास को जो शनाख्ती कागजात वगैरह दिए गए थे, इनके साथ एक चिप मुंसलिक थी जिससे वो लोग मुसलसल इसकी लोकेशन से आगाह रहे थे। सोने की टीम को ख़त्म कर दो, हुक्म सादिर हुआ। जो हुक्म मैडम इसने फ़ौरन सरखम किया और कुछ आखिरी इत्तलात के मुताबिक वो लोग जैकी के साथ हैदराबाद के मुज़ाफ़ात की तरफ सफ़र कर रहे थे। वो कितना काफ़ी है। मैडम एक्स ने इस शख्स को जाने का इशारा किया। जैसे वो शख्स बाहर निकला, इसके चेहरे के तासुरात बदल गए और यकदम ही वो बहुत संजीदा और शिकस्त खुर्दा दिखाई देने लगी। काश तुम हालात को इस नहज पर ना ले गई होती सोनिया। तुमने खुद अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है और मैं अब चाहकर भी तुम्हारी ज़्यादा मदद नहीं कर सकती। ज़ेरेला बड़बड़ाते हुए इसने बोतल से जाम भरा और होंठों से लगा लिया। वो नशे में मदहोश होकर गम और परेशानी को भुला देने की ख्वाहिश रखने वालों में से नहीं थी। वो सिर्फ अपने आसाब को मजबूती देने के लिए पी रही थी। सुनिए, क्या बात है? क्या कोई कहीं गड़बड़ है? पड़ोस के बंगले में दाखिल होते सबसे पहले नाज की इस पर नज़र पड़ी और वो इसके अंदाज का गैर मामूलीपन महसूस किए बिना नहीं रह सका। तफसीलात बताने का वक्त नहीं, जितनी जल्दी मुमकिन है अपना ज़रूरी सामान समेटो और यहाँ से निकलो। क्या मतलब, ऐसे कैसे निकल खड़े हो? क्या तुम भूल गई हो कि बाहर पुलिस ने नाके लगाए हुए हैं? माजिन से टोका तो वो चौंक गई। सर पर मंडाते खतरे नहीं सी, उन्हें पुलिस का तो भुला ही दिया था। हम नाका तोड़कर निकल सकते हैं। हमारे पास इस वक्त दुनिया का बेहतरीन असला मौजूद है। पुलिस हमें रोकने में कामयाब नहीं हो सकेगी। गन तो वाकई अच्छी, लेकिन इस एक गन से हम किस किस का मुकाबला करेंगे? माज ने इसके पास मौजूद गन पर एक सताइशी नज़र डाली। सिर्फ एक गन नहीं, अभी आलम मुसलमत यहाँ आएंगे तो देख लेना कितना कुछ हमारे हाथ लगा है। रोज़ के बंगले से ये सवाल जवाब बाद में कर लेना, पहले यहाँ से निकलने की तैयारी करो। माज की मुसलसल तफ्तीश ने सिर्फ झुंझुलाहट मुतला कर दिया। इससे कबल के माज जवाब में कुछ कहता है, टेलीफोन की घंटी बजने लगी। साहिब या बेगम साहिबा होंगे, इनमें से कोई एक ज़रूर रोज़ कॉल करके मुझसे रिपोर्ट लेता है। घंटी सुनते ही मुँह बोल उठा, तुम कॉल रिसीव करो। सोने कहते हुए ढीले ढाले अंदाज में सोफे पर टिक गई। एक भी उल्टा सीधा लफ्ज़ कहा तो सीधी खोपड़ी उड़ा दूंगा। अनूप को टेलीफोन सेट कर बढ़ते देखकर माँ से धमकी दी और अपना पिस्टल निकालकर इसकी खोपड़ी पर रख दिया। अनूप का खुशी से खिल उठने वाला चेहरा लटक गया और इसने रिसीवर उठाकर मरी मरी आवाज़ में हेलो कहा। दूसरी तरफ से जो भी कहा गया, इसने इसके चेहरे पर हैरत बखेर दी। वो आपसे बात करना चाहते हैं। अगले लम्हे वो रिसीवर करीबी सोफे में बैठी सोनिया की तरफ बढ़ा रहा था। ये क्या बकवास है? तुम्हारे मालिक को कैसे पता चला कि सोनिया या कोई और यहाँ मौजूद है? माज ने पिस्टल की नाल से गर्दन पर दबाव डालते हुए सवाल किया। सोनिया अलबत्ता मुहरबा लब थी और सुते हुए चेहरे के साथ रिसीवर थाम चुकी थी। हेलो। वहाँ मौजूद हर शख्स इसके लहजे की लर्जिश महसूस कर चुका था। इस वाहिद लफ्ज़ की अदायगी के बाद इसकी ज़ुबान से कुछ न निकला। वो लब भींचे दूसरी तरफ की गुफ्तगू सुनती रही। दूसरी तरफ से जो कुछ कहा जा रहा था वो यकीनन इसके लिए तकलीफ दे और परेशान कुन था, जिसकी वजह से इसके माथे पर लम्हा ब लम्हा शिकनों में इजाफा होता जा रहा था। ठीक है, मैं सोचती हूँ। काफ़ी देर खामोशी से दूसरी तरफ की गुफ्तगू सुनने के बाद इसने एक मुख्तसर जुमला अदा किया और रिसीवर रख दिया। अरे सोनिया, तुम कब यहाँ पहुँची?
وہ خود پر جمی اس والے نظروں کے جواب میں کچھ بولتی اس سے قبل ہی صدر اعظم کو گود میں اٹھائے اپنے زیر استعمال کمرے سے باہر نکلی اور سونیا کو سامنے پا کر پرجوش ہو گئی۔ سونیا عادت و فطرت میں اس سے مختلف صحیح لیکن مسلسل غیر مردوں کے درمیان رہتے ہوئے ایک دوسری عورت کو سامنے پا کر اسے اچھا لگا تھا۔ تھوڑی دیر ہوئی مجھے آنے میں اور میں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ اور لوگ بھی ہیں۔ سونیا نے ہونٹوں پر زبردستی مسکراہٹ سجا کے اسے جواب دیا اور اس کی گود میں موجود اعظم کو پیار کرنے لگی۔ نہا دھو کر صاف ستھرا لباس پہننے سے اس کے مزاج پر اچھا اثر پڑا تھا اور خوب کلکاریاں مار رہا تھا۔ ادا سائیں آئے ہیں تمہارے ساتھ؟ سجل بے چین ہوئی۔ بالکل میری بہن، جواب میں سونے کے بجائے بھاری مردانہ آواز سننے کو ملی تو وہ کرنٹ کھا کر پلٹی اور بے قراری سے جا کر عالم شاہ سے لپٹ گئی۔ معاذ نے اس منظر سے نظریں پھیری اور سونیا کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ سب سے الگ تھلگ دوسرے کمرے میں جا کر بیٹھے تو اسے سونیا کو کھوج نظروں سے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے سوال کیا۔ فون کال سننے کے بعد اس میں عجیب تبدیلی آئی تھی۔ چند لمحے قبل وہ بے چین تھی کہ پوری طور پر اس جگہ سے نکلا جائے اور اب یوں ٹھوس ہو گئی تھی جیسے کرنے کو کچھ باقی نہ بچا ہو۔ کچھ بولو گی بھی یا نہیں؟ اسے مسلسل خاموش پا کر وہ تھوڑا سا جھنجھلایا۔ مجھ سے میری زندگی کی کہانی سنو گے معاذ؟ سوال کے جواب میں سوال آیا، وہ بھی ایسا جسے معاذ کو اس کی ذہنی حالت کی طرف مشکوک کر دیا۔ ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ ہمیں فوری طور پر یہاں سے نکلنا ہے اور اب کس سے کہانی سنانے کی بات کر رہی ہو؟ یہ اختیار اب ہمارے پاس سے ختم ہو گیا ہے، اب ہمیں کوئی اور فیصلہ کرنا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی سی تھی، وہ سونیا ہی نہیں دکھائی دے رہی تھی جسے مشکل حالات سے بھی لڑنا آتا تھا۔ میں کچھ سمجھا نہیں، کیا تم بتاؤ کہ تمہارے لیے یہاں کس کی کال آئی تھی؟ معاذ کے لہجے میں ہلکا سا شک تھا۔ بے شک سونیا نے کئی بار ان کا ساتھ دیا تھا لیکن اسے بھولتا نہیں تھا کہ دشمنوں کی صف میں سے ہے۔ کال کرنے والے کی شخصیت اور کال کی وجہ کو سمجھنے کی تمہیں میری کہانی سننا پڑے گی۔ اگر ایسا ہے تو کچھ ضرور سناؤ۔ آخر معاذ کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ میری کہانی میرے باپ تیمور خان سے شروع ہوتی ہے۔ اس کا تعلق افغانستان سے تھا۔ برسوں پہلے اپنے والدین کے ساتھ امریکہ گیا تھا اور وہاں کی تہذیب میں رچ بس کر خود کو تیمور کے بجائے ٹام کہلوانے لگا تھا۔ رنگ و روپ بھی ایسا تھا کہ کسی کو شک نہیں ہوا تھا کہ نام کے پردے کے پیچھے کوئی تیمور خان بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی طرف سے اشارہ پا کر سونیا بلا توقف اپنی داستان سننا شروع کر دی اور ابتدائی جملوں نے ہی معاذ کی توجہ پوری طرح اپنی طرف مبذول کروا لی تھی۔ ٹام ذہین بھی تھا اور ہنسن بھی، اس لیے لڑکیوں کے لیے مقناطیس جیسی کشش رکھتا تھا۔ وہ اپنی اس کشش سے فائدہ اٹھانے سے چوکتا بھی نہیں تھا، لیکن ابھی تک اس کی زندگی میں ایسی لڑکی نہیں آئی تھی جس کے لیے وہ خود کشش محسوس کرتا ہے۔ یونیورسٹی کے دور میں آخرکار ایسی لڑکی بھی اس سے ٹکرا ہی گئی۔ اسرائیل سے تعلق رکھنے والی رابیل خوبصورتی اور ذہانت میں اس سے شاید ایک قدم آگے ہی تھی، اور اس ایک قدم آگے ہونے نے ٹام کو رابیل کے پیچھے لگا دیا۔ رابیل بھی زیادہ دن اسے نظر انداز نہیں کر سکی۔ دونوں میں دوستی ہوئی اور دوستی بڑھتے بڑھتے محبت کا روپ دھار گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کے مزاج کے رنگ پہچانے اور فیصلہ کر لیا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، لیکن سے آگے سونی نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ ٹام نے اسے تھوڑے دنوں کے ساتھ میں ہی جان لیا تھا کہ رابیل پکی یہودن ہے اور وہ ہرگز قبول نہیں کرے گی کہ کسی مسلمان کو اپنی زندگی کے ساتھی ہونے پر چنے۔ رابیل کو کھو دینے کے ڈر سے اسے اپنا تیمور ہونا چھپا لیا اور ٹام بن کر اس کے ساتھ عشق کے وہ سارے مرحلے طے کر لیے جن پر آزاد معاشروں میں کوئی قدغن نہیں ہوتی۔ لیکن یہ تو دھوکہ تھا اور محبت پر دھوکہ دینے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ معاذ نے بے ساختہ ہی درمیان میں بول اٹھا۔ تیمور خان عرف ٹام اس نکتے کو نہیں سمجھ سکا، جس کا نتیجہ ناقابل تلافی نقصان کی صورت میں نکلا، اور میں آج بھی اس کے نتائج بھگت رہی ہوں۔ اس کے لہجے میں محسوس ہو جانے والی اداسی تھی۔ یقیناً رابیل پر اس کا جھوٹ کھل گیا ہوگا۔ ہاں، سونے کی گردن اس بات میں ہلی۔ محبت کی نشانی کوکھ میں آنے پر رابیل نے اس سے مطالبہ کیا کہ اب اس تعلق کو قانونی رشتے میں تبدیل کر لینا چاہیے۔ ٹام کو اعتراض نہیں تھا، لیکن وہ بھول گیا تھا کہ قانونی رشتہ طے کرنے کے لیے قانونی دستاویزات بھی استعمال ہوں گی، اور ان دستاویزات میں وہ ٹام نہیں تیمور بلد شامل خان تھا۔ یعنی دھوکہ پکڑا گیا اور رابیل نے تیمور خان کو چھوڑ دیا۔ معاذ نے فوراً اندازہ لگایا، چھوڑا ہی تو نہیں، رابیل کوئی عام لڑکی تھوڑی تھی تو اپنے ساتھ ہونے والے دھوکے پر بریک اپ کا نام دیتی اور خاموشی سے تیمور کی زندگی سے نکل جاتی۔ پھر یہ کہ اس نے تیمور کو اس دھوکے کی سزا دینے کا فیصلہ کیا، اور ایک روز وہ روڈ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں اداسی جھلکی۔ اوہ نو، مجھے یقین نہیں آتا کہ کوئی کسی سے محبت کا دعوے دار ہو اور اسے جو بے دردی سے ہلاک کروا دے۔ معاذ کو سن کر دھچکا لگا۔ انتہا پسندی انسان سے کچھ بھی کروا سکتی ہے۔ رابیل کی انتہا پسندی نے بھی محبت کو لمحوں میں نفرت میں بدل دیا۔ اگر کسی کو قتل کروا دینا، وہ بھی امریکہ جیسے ملک میں، کوئی معمولی کام تو نہیں ہے۔ رابیل نے یہ کام کیسے کیا؟ میں نے بتایا نا کہ وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔
اس کا یہودی انتہا پسند باپ پہلے ہی ایک ایسی تنظیم سے وابستہ تھا جو دنیا بھر میں اسرائیل کے مفاد کے لیے کام کرتی تھی۔ رابیل بھی ہائی اسکول کے زمانے ہی سے اس تنظیم کی ممبر بن چکی تھی اور اس کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں تھا کہ وہ کسی کو ہلاک کرا دیتی۔ بہت ہی عجیب اور افسوسناک داستان ہے۔ اگر داستان وہیں ختم ہو جاتی تو پھر بھی کم افسوسناک ہوتی، لیکن رابیل کے غم و غصے نے اسے اور بھی افسوسناک بنا دیا۔ اس سے یہ حد تک صحیح نہ جاتی تھی کہ وہ کسی مسلمان کے بچے کو جنم دینے جا رہی ہے۔ اگر خود اس کی جان کو خطرہ ہی ہوتا تو وہ اس بچے یعنی مجھے اس دنیا میں آنے سے قبل ہی ختم کروا دیتی۔ وہ اپنی انچاہی زندگی پر ناخوش نظر آ رہی تھی۔ تمہیں یہ سب کچھ تمہاری ماں نے بتایا ہے؟ ماز نے پوچھا۔ نہیں، شروع میں تو میں صرف اتنا جانتی تھی کہ میرا باپ میرے دنیا میں آنے سے قبل ایک حادثے سے مر چکا ہے، لیکن آہستہ آہستہ مجھے پتہ چل ہی گیا کہ حقیقت کیا ہے۔ کیا حقیقت معلوم ہونے کے بعد تم نے اپنے دل میں اپنی ماں کے لیے نفرت محسوس کی؟ جسے محبت سے شناسائی نہ ہو وہ نفرت کرنے کی اہلیت بھی کہاں رکھتا ہے؟ میں تو بس ایک غلام تھی جسے خود سے کچھ سوچنے سمجھنے اور کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ میں نے بچپن کو بچپن کی طرح نہیں جیا۔ مجھے کبھی ماں کی آغوش کی گرمی نصیب ہوئی تھی، نہ کبھی میں نے دوستوں کے ساتھ بے فکری سے کھیلنے کودنے کا لطف اٹھایا۔ میں ایک پالتو جانور کی طرح تھی جسے اس کی مرضی کے خلاف سدھایا جاتا تھا۔ جبلت نے کبھی مجھے ادھر ادھر بھٹکایا بھی تو سخت سزاؤں نے واپس اسی ٹریک پر ڈال دیا جس پر وہ مجھے چلانا چاہتے تھے۔ کڑی مشقتوں سے گزر کر میں نے وہ سب کچھ سیکھا، وہ مجھے سکھایا گیا اور وہ سب کیا جس کا مجھے حکم دیا گیا۔ یہ تو ظلم ہے، صرف تمہارے نزدیک، جبکہ کرنے والے تو اپنے خیال میں اپنے ملک اور مذہب کی خدمت کر رہے تھے۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ یعنی اپنی اماں کی طرح تم نے بھی اپنے نانا کی تنظیم کا حصہ بن گئی؟ کہہ سکتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ وہ تنظیم اب میرے نانا کے زمانے سے زیادہ خطرناک اور طاقتور ہو چکی ہے اور کچھ پالیسیوں میں تبدیلی کے بعد دنیا بھر میں اپنے پنجے گاڑ چکی ہے۔ دولت اور طاقت کے حصول کے لیے ہر طرح کا حربہ استعمال کیا جا رہا ہے اور پشت پناہی کے لیے وہ ساری عالمی طاقتیں موجود ہیں جن کے مفادات کی تنظیم حفاظت کرتی ہے۔ سونیا اس پر انکشاف کر رہی تھی۔ یقیناً تمہاری ماں کو تنظیم میں اہم مقام حاصل ہوگا۔ بالکل، وہ تنظیم کے ان بڑوں بڑوں میں شامل ہے جو فیصلہ سازی کا اختیار رکھتے ہیں۔ کئی برسوں سے اس نے میڈم ایکس کے نام سے پاکستان میں قیام کر رکھا ہے اور منشیات و اسلحے کی اسمگلنگ، خفیہ معلومات کی منتقلی اور دہشت گردی سمیت ہر اس معاملے کی سرپرستی کرتی ہے جس سے ایک طرف تمہارے لوگوں کو نقصان پہنچے، دوسری طرف تنظیم کو مالی فوائد حاصل ہوں۔ بھارت کے لیے خصوصاً معاوضتاً ایسے کام کیے جاتے جن سے پاکستان کی معیشت اور ساکھ کو نقصان پہنچایا جا سکے، اور تم اس تنظیم کا ایک اہم پرزہ تھی۔ ماز نے شکوہ کرنے والے انداز میں کہا۔ مجھے ہونا ہی تھا، ایک ایسی بچی جس سے آنکھ ہی ان کے درمیان کھولی تھی، ان کی مرضی پر چلنے کی سوا کر بھی کر سکتی تھی۔ تم نے ان کی طاقت دیکھی ہے نا؟ میڈم ایکس نے جب تمہیں اپنی تنظیم کے لیے منتخب کیا تھا تو تم ایک بالغ انسان ہو کر بھی ان کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ سونے نے اسے جتایا۔ اپنے پیاروں کی محبت نے میرے ہاتھ پیر ضرور باندھے تھے، لیکن یہ تم جانتی ہو کہ وہ کبھی مجھ سے میرے وطن کے مفاد کے خلاف کام کروانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ میں ہر بار انہیں ڈاج دے کر اپنا دامن صاف رکھا۔ اس کے پاس بھی اپنی صفائی دینے کے لیے دلیل موجود تھی۔ تم نے مزاحمت اس لیے کی کہ تم باشعور تھے، لیکن ایک چھوٹی سی بچی ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ ان کے زیر تربیت پرورش پا کر میں اس قدر ان کی مطیع بن چکی تھی کہ جب دراب خان جیسے ناپسندیدہ شخص سے وابستہ کی گئی تب بھی آواز نہیں اٹھا سکی۔ اس کے لہجے میں وہی دکھ تھا جس سے کسی ناپسندیدہ بندھن میں بندھی عورت گزرتی ہے۔ عجیب ہے، تمہاری ماں خود اپنے لیے تو ایک مسلمان مرد قبول نہیں کیا تھا اور تمہیں جانتے بوجھتے ایک مسلمان سے بیاہ دیا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں پھنسنے اور اسے پھنسانے میں فرق تھا۔ دراب خان افغانستان سے اسلحے اور منشیات کے اسمگلنگ کا سب سے بڑا ڈیلر تھا۔ اسے اپنے قابو میں رکھنے کے لیے مجھے اس کے ساتھ نتھی کر دیا گیا۔ جب سے میں اس کی بیوی بنی تھی ہر ڈیل میری مرضی کے مطابق ہوتی تھی اور دراب خان کی حیثیت بس ایک کٹپتلی کی رہ گئی تھی۔ ساتھ ہی مجھ پر پابندی بھی تھی کہ میں اس کے بچے کی ماں نہیں بنوں گی۔ ظاہر ہے مجھے بھی اس بن مانس سے کوئی انست نہیں تھی، اس لیے دراب خان اس شادی میں سراسر خسارہ اٹھا کر ہی دنیا سے گیا۔ اس نے اپنے مخصوص بے نیاز انداز میں کندھے جھٹک کر جواب دیا۔ اب کیا ہوا تھا کہ تم سارے خوب بھلا کر تنظیم سے بغاوت پر اتر آئی؟ ماز اس سے سوال کرنا چاہتا لیکن پھر کر نہ سکا۔ اسے خود احساس ہو گیا تھا کہ وہ اس سوال کا جواب جانتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، یہاں تک تو مجھے ساری بات سمجھ آ گئی، اور مجھے تم سے ہمدردی بھی ہے کہ ایک عورت نے اپنی انا اور نظریات کی جنگ میں تمہاری ذات کو بھینٹ چڑھا دیا، لیکن اس سر میں میرے اس سوال کا جواب کہاں ہے کہ تمہیں یہاں کال کرنے والا شخص کون تھا اور اس نے ایسا کیا کہا کہ تمہاری حالت ہی اکثر بدل گئی؟
کسی نازک معاملے کو چھیڑنے سے گریز کرتے ہوئے وہ دوبارہ اس سوال پر آ گیا جس کے جواب کے اصول کے لیے سونیا کو سب سے الگ تھلگ لیے یہاں بیٹھا تھا۔ سونیا نے زبان سے جواب دینے کے بجائے ہاتھ میں دبی مخملی ڈبیا کا ڈھکن کھول کر اس کے سامنے کر دیا۔ سلور ہالے میں 6 کونوں والا سنہری ستارہ لوگوں پر نصب ہیروں کے باعث بے طرح جگمگا رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ معاذ بیک وقت حیران اور متاثر ہوا۔ وہ ڈبیا اس خیال سے لے کر ستارے کو غور سے دیکھنے لگا۔ یہ گولڈن سٹار ہے جو تنظیم کے اعلیٰ عہدیداران کو دیا جاتا ہے۔ میری ماں مطلب میڈم ایکس کے پاس بھی یہ گولڈن سٹار موجود ہے، لیکن یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ سوال کرتے ہوئے معاذ کی نظروں میں ڈبیا میں رکھے ستارے کے لیے ستائش تھی۔ برابر والے بنگلے سے، سونیا نے بم پھوڑا۔ کیا مطلب؟ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ برابر والے بنگلے میں تنظیم کا کوئی اعلیٰ عہدیدار رہتا ہے؟ معاذ چونکا۔ ہاں میں یہی کہہ رہی ہوں کہ کچھ دیر قبل میرے لیے جو فون کال آئی تھی وہ اسی ستارے کا مالک مسٹر ڈیوڈ کی تھی۔ سونیا نے تصدیق کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور انکشاف کیا۔ اسے کیسے معلوم ہے کہ تم یہاں ہو؟ بچوں جیسے سوال مت کرو معاذ، ہم جن لوگوں کی رہائش گاہوں میں گھسے ہوئے ہیں وہ یہاں ہلنے والے پتے کی کھڑکھڑاہٹ بھی سن سکتے ہیں۔ مطلب دونوں بنگلوں کی؟ ہاں دونوں بنگلوں کی۔ تم اور میں جو اتنی آسانی سے ان بنگلوں میں گھسے بیٹھے ہیں، اس کی وجہ یہی نہیں کہ یہاں سیکورٹی کا نظام کمزور ہے، وجہ صرف اتنی ہے کہ ہمیں چھوٹ دی گئی ہے اور اس وقت ہم ایک ایسے چوہے دان میں ہیں جہاں ہماری ہر حرکت دیکھنے کے ساتھ ساتھ ایک ایک لفظ سنا جا رہا ہے۔ اس کی دی ہوئی ہر اطلاع پریشان کن تھی۔ اگر ایسا ہے تو ہم اب تک یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ ہمیں تو فوراً سے بیشتر یہاں سے نکل جانا چاہیے تھا۔ وہ اضطراری طور پر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ میں نے بتایا تھا نا کہ یہ اختیار اب ہمارے پاس سے ختم ہو چکا ہے۔ سونیا یوں ہی اپنی جگہ پر ڈھیلے ڈھالے انداز میں بیٹھی رہی۔ کھل کر بتاؤ۔ معاذ دوبارہ اپنی جگہ واپس بیٹھ گیا۔ ڈیوڈ نے مجھ سے کہا ہے کہ تم اور معاذ ہمارے ساتھ غداری کو مرتکب ہوئے ہو۔ اصول میں جرم کی سزا موت ہے، لیکن تمہیں ہماری ماں کی وجہ سے خاص رائے دی جا رہی ہے۔ اب یہ تمہاری چوائس ہے کہ تم اس بنگلے سے فرار کی کوشش کر کے اپنے ساتھیوں سمیت ماری جاؤ یا وہ زندگی قبول کر لو جس کا ہم تمہارے لیے انتخاب کریں۔ یہ تو کچھ عجیب سی شرط ہے کہ ڈیوڈ نے کچھ بتایا ہے کہ وہ کس قسم کی زندگی قبول کرنے کی پیشکش کر رہا ہے۔ تفصیل تو نہیں بتائی، لیکن یہ صاف طور کہا ہے کہ وہ زندگی اتنی بری ہو سکتی ہے کہ تم اپنے لیے خود موت کی خواہش کرو۔ وہ مایوسی تھی۔ ایسے میں تو ہمیں فوراً فرار والے آپشن پر ہی غور کرنا چاہیے۔ یہ بھی تقریباً ناممکن ہے۔ دونوں بنگلوں میں اندر باہر ایسا نظام موجود ہے کہ وہ دور بیٹھے صرف ایک انگلی کے اشارے سے ہماری موت کا انتظام کر دیں گے۔ بالفرض کوئی بچ نکلنے میں کامیاب بھی ہو گیا تو باہر ان کی پوری فورس اس کو بھولنے کے لیے تیار بیٹھی ہوگی۔ سونے سے تفصیل بتائی تو پھر یوں کہو نا کہ آپشن ہے ہی نہیں۔ 100% موت کے مقابلے میں تو آدمی بری ہی صحیح زندگی کا ہی انتخاب کرے گا۔ دیکھا جائے تو یہی آپشن ہے، بری ہی صحیح زندگی ملے گی تو یہ امید رکھی جا سکے گی کہ ہم کسی نہ کسی طور کوشش کر کے خود کو اس زندگی سے نکال لیں گے۔ سونیا اب بھی تھوڑی سی بری امید تھی۔ کیا یہ پیشکش ہم اور ہمارے تمام ساتھیوں کے لیے ہے؟ معاذ نے ایک اہم سوال کیا۔ اس نے اس بات کی وضاحت نہیں کی۔ دوبارہ فون کرے گا تو پوچھ لوں گی، اس بار مجھے گفتگو میں شامل کر لینا۔ معاذ نے اسے ہدایت دی اور خود گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔